रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल गग। मीर सर बुलंद खान ने आखिरी कील ठूंकी। इनका सांस बंद होने लगा। मुक्तदिर खान ने इनके बेहद जर्द चेहरे को देख के इनके कंधे पे हाथ रखकर इन्हें चारपाई पर बिठाया और पानी लाने को कहा। मीर सर बुलंद खान का मकरू कहका हुजरे की खामोश दीवारों से टकराया था। सब लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। बातूर खान और करमदीन भी हैरान और परेशान मीर सर बुलंद खान को देख रहे थे। तुम ठीक हो ज़मान खान? मुक्तदिर खान ने इन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर इन्हें कुछ बेहतर महसूस हुआ, मगर वो इस जाल से निकल नहीं पा रहे थे जो मीर सर बुलंद खान ने इन पर फेंका था। हाँ, ये सच है, लेकिन हकीकत कुछ और है। वो खड़े हुए और आहिस्तगी से चलते हुए मीर सर बुलंद खान के सामने आ खड़े हुए। इस बार मीर सर बुलंद खान की रंगत बदली थी। घबराए नहीं खान जी, मैं वो सच नहीं बता रहा जो सबकी नज़रों से मख्फी है। ज़मान खान धीरे से बोले थे। ज़मान खान, हकीकत से पर्दा उठाओ, हम सच जानना चाहते हैं। फराज खान की आवाज़ गूंजी। खान, मीर ज़ैगम खान कोई बच्चा नहीं है कि मैं इसे खान जी के हवाले कर दूँ। वो समझदार है। अगर उनके पास जाना चाहे तो मैं क्यों रोकूंगा? अगर ये खान जी की शर्त है तो मुझे ये शर्त मंजूर है। यह कहकर वो वहाँ रुके नहीं और तेज़ तेज़ कदम उठाते बैरूनी दरवाज़ा पार कर गए। मीर सर बुलंद खान मुस्कुरा दिए। वो जानते थे कि अब आगे उन्होंने क्या करना है। ये तो सरासर जुल्म है। तमाम बात सुन के DIG जिब्रान खान बोले। ज़ैगम ने इन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह किया। ये सब इनके लिए हैरानी का बायस था। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि इसके खिलाफ कानून बन जाने के बावजूद लोग अभी तक इससे लाइल्म है, और जो इल्म रखते हैं उन्होंने अंधेर में चाह रखा है। इस तरह के जिरगे कबाइले सकाफत के लिए ख़तरा है। पश्तून बरादरी की सकाफत इससे बहुत मुतासिर होगी। इन्हीं लोगों की वजह से पश्तून तहजीब ख़त्म होती जा रही है। कत्लो गारत, तजारत, दरी इंतकाम और मासूम बच्चियों के साथ ऐसा जुल्म, यही सब रह गया। तहजीब निशान तो मिटते जा रहे हैं। वो अफसोस से बोले। यह सर, मैं भी यही चाहता हूँ कि लोग इससे बाखबर हो और मजीद मीर सर बुलंद खान के नाहक जुल्म का शिकार न बने, वरना यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और हम इसके खिलाफ जंग को इख्तिताम नहीं दे पाएंगे। मुझे इस सिलसिले में आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ, मगर कुछ लोग मेरे रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। ऐसी पाबंदियों में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यही मसला लेके आपके पास आया हूँ। फिर इसने IG सफदर आलम से हुई सारी बात मनोआन बता दी। DIG जिब्रान खान ने इसकी तमाम बात सुन के इससे वादा किया कि वो इसके साथ है और वो जिस तरह चाहे कानून के दायरे में रहकर इस मसले को हैंडल कर सकता है। इनकी इजाज़त पाके उठ खड़ा हुआ। मगर यंग मैन, मीर सर बुलंद खान जैसे लोग इस माशरे के ऐसे नासूर हैं जो अंदर ही अंदर मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। अपनी ज़ाती मुफाद और अपने बेनाम जज्बों की तस्कीन के लिए मासूम जानों का ज़ियां कर रहे हैं। ऐसे लोग छुप कर वार करते हैं। तुम्हें बहुत एहतियात से हैंडल करना होगा सब कुछ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगे। मेरे ख्याल में अगर मीडिया को इस सिलसिले में ब्रीफ कर दिया जाए तो इन लोगों के हाथ अपनी ही पुश्त पर बन जाएंगे। तो उसका हौसला बढ़ाते हुए बोले। जी सर, मेरा भी यही ख्याल है। इस मामले में मैं हर हद तक जाऊँगा। वो इनकी तरह मुसाफा करने के लिए बढ़ाते हुए बोला। वो भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। सबसे बढ़कर खुशी मुझे इस बात की होगी कि इस जंग का आगाज़ तुमने अपनी ज़ात से किया है। मुझे फ़ख्र है कि तुम जैसे जवान हमारे पुलिस फोर्स में हैं। जहाँ तुम जैसा जवान हो वहाँ जुल्म को मिटने से कौन रोक सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है तुम बहुत जल्द सब कवर कर लोगे, लेकिन मीर सर बुलंद खान बहुत घाघ आदमी है। वो आराम से बैठने वाला नहीं। तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। उन्होंने इसका बढ़ता हुआ कदम हाथ थाम लिया। सर, मुझे सिर्फ आपके ताउन की ज़रूरत है। मीर सर बुलंद खान जैसे लोग बाहर से शेर और अंदर से भीगी बिल्ली जैसे होते हैं। एक झटका ही काफ़ी होता है इन्हें ढेर करने के लिए, बशर्तिया कि इन्हें किसी की पुष्ट पनाही हासिल ना हो। वो इनके साथ चलता इनके ऑफिस से बाहर आ गया। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो इसका मतलब समझ गए थे। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। गुलाली केस को मैं रीओपन कर रहा हूँ। इसी केस के ज़रिए मेरे हाथ इनके गिरबानों तक पहुँचेंगे। ज़ैगम ने इन्हें सल्यूट किया। ठीक है यंग मैन, तुम शुरू करो। उसकी तरफ फाइल बढ़ाते हुए बोले थे, जिसे आगे बढ़ के इसने थाम लिया और वहीं से पलट गया। वो वहीं खड़े से जाता देखते रहे। इसके जाने के बाद उन्होंने कुछ ज़रूरी कॉल्स की और ऑफिस से बाहर आ गए। उमर खान, ये घर है। SHO तारिक खान ने वहाँ मौजूद घरों में से एक की तरफ इशारा किया। वो इस वक्त जब्बार खान को गिरफ्तार करने आए थे। पुलिस को देखे कुछ लोग वहीं इनसे कुछ फासले पर खड़े हो गए। उमर खान ने कांस्टेबल अब्दुल्ला को दस्तक देने का इशारा किया। वो आगे बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? कुछ देर बाद निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। बीबी जब्बार खान है घर में तो बाहर भेजो इसे। कांस्टेबल अब्दुल्ला ने कहा। तुम कौन हो? बंद दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई। इसे को पुलिस आई है, बाहर आए। कांस्टेबल अब्दुल्ला ने कहा।
اوے ماں، ہٹو، دروازے سے ہی چپک گئی ہو۔ جبار خان دروازہ کھول کر باہر آیا۔ سلام ایس ایچ او صاحب۔ وہ مسکراتے ہوئے ایس ایچ او طارق کی طرف بڑھا۔ وعلیکم سلام۔ ایس ایچ او طارق نے کنکھیوں سے عمر خان کی جانب دیکھا جو کڑے تیور لیے جبار خان کو دیکھ رہا تھا۔ ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں جبار خان۔ عمر خان نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہتھ کڑی لہرائی۔ مگر کس خوشی میں؟ جبار خان نے عمر خان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عمر خان نے پہلے اسے غسیلی نگاہوں سے گھورا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہتھ کڑی پہنائی اور اس کے کھینچتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے انسپکٹر صاحب؟ ہم شریف لوگ ہیں، اس گاؤں میں ہماری بھی کوئی عزت ہے، مجھے میرا جرم تو بتائیں۔ جبار خان کو معاملے کی سنجیدگی کا احساس ہوا تو رک کر بولا، اچھا، قاتل کی بھی عزت ہوتی ہے؟ تیرے جیسے عزت داروں کو ہم پھانسی کے تختے پر چڑھا کے عزت دیتے ہیں، تجھے بھی وہی عزت دیں گے جو ہم قاتلوں کو دیتے ہیں۔ انسپکٹر عمر خان ہنستے ہوئے بولا اور قدم بڑھا دیے۔ لگتا ہے تمہارا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے، میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ جبار خان نے جانے سے انکار کیا۔ اوے خاموشی سے چل، بہت چخ چخ نہ کر، گلہ علیہ قتل کیس میں تمہاری گرفتاری کے وارنٹ ہیں ہمارے پاس۔ ایس ایچ او طارق اس کی گردن دبوچ کر بولا، میں نے گلہ علیہ کو قتل نہیں کیا، اس کے اپنے باپ نے اسے مارا تھا، میرا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جبار خان نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ عمر خان نے اسے گھورا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر پولیس وین پہ چڑھایا اور باقی صاحب کو بھی اشارہ کرتا گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیور کو چلنے کے لیے کہا، تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، میں چھوڑوں گا نہیں تم سب کو، اتنا آسان نہیں مجھے جیل میں بند کرنا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ وہاں موجود سبھی لوگوں نے جبار خان کو سنا تھا اور ان کے جانے کے بعد سبھی اپنے اپنے راستے ہو لیے، مگر ایک شخص ہر چیز سے بیگانہ مٹی کو مٹھی میں بھر کر مٹی کھول دیتا، ہوا مٹی کو اپنے ساتھ لے اڑتی۔ کتنی دیر وہ اس عمل کو دہراتا رہا۔ اچانک اس نے مٹھی بھر کر مٹی جبار خان کے گھر کے دروازے پہ پھینک دی اور وہیں گرنے کے انداز میں بیٹھ کر مٹھی میں مٹی بھرتا اور دروازے پہ پھینک دیتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کتنی دیر تک وہ یہ عمل دہراتا رہا، شاید تمام عمر۔ اس کے لبوں پہ ایک ہی نغمہ تھا، وہی نغمہ جو اس کی بیٹی گنگناتی تھی، اس کی گلہ علیہ گنگناتی تھی۔ شہر سے واپسی پہ زمان خان نے جرگے کے متعلق بتا دیا تھا۔ غصہ تو بہت آیا، جی چاہا کہ ابھی حویلی جا کر میر سر بلند خان کا دماغ ٹھکانے پہ لگاتے، مگر زمان خان نے اسے جانے نہیں دیا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان سب کے پیچھے بھی میر سر بلند خان کی کوئی چال ہوگی۔ اچانک اس طرح سے جرگے میں سب کے سامنے اتنے بڑے راز سے پردہ اٹھانا معمولی بات نہیں تھی۔ حالانکہ میر سر بلند خان اچھی طرح جانتے تھے اس طرح سب کے سامنے اس راز سے پردہ اٹھنے سے سیگم کی پوزیشن اور بھی مضبوط ہو جائے گی۔ انہوں نے کچھ سوچ کر اس راز سے پردہ اٹھایا تھا، ورنہ تو میر سر بلند خان تو اس رسی جیسا تھا جس کے جل جانے کے بعد بھی اس کا بال نہیں جاتا۔ بابا پریشان نہ، میں خود اس سے نپٹ لوں گا۔ سیگم پوری بات سننے کے بعد انہیں تسلی دیتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا، لیکن زمان خان بہت پریشان تھے۔ اچھی طرح جانتے تھے کہ میر سر بلند خان اتنی جلدی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا، اس نے ضرور اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا رکھا ہوگا۔ میر تم نے جانتے ہو نہایت ہی خطرناک آدمی ہے، اور وہ تمہیں مجھ سے چھین کے نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، بس میں نے کہہ دیا تم حویلی نہیں جاؤ گے، تم اسے دور ہی رہو۔ وہ چٹخنی اتار کے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ انہوں نے اس کے سامنے آ کر اسے روکا۔ انہوں نے اس کے بازو پہ گرفت مضبوط کی۔ بابا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ مجھے بات تو کرنے دینا، آپ خام خواہ پریشان ہو رہے ہیں اور میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ مجھے ایک بار اسے مل کر بات کر لینے دیں، میں اگلے جرگے کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا۔ سیگم نے اپنے بازو پہ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ نہیں، بس تم اس وقت نہیں جاؤ گے، صبح میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ، تم ابھی جا کر مسکا کو لے کر آؤ، جب سے گئی ہے کوئی خیر خبر نہیں ہے اس کی، ایسے حالات میں اس کا زیادہ دیر ادھر رہنا درست نہیں۔ انہوں نے اس کا دھیان مسکا کی طرف دلایا تو وہ گہری سانس خارج کرتا باہر نکل گیا۔ کانسٹیبل فہیم کو تو اس نے آتے ہی واپس بھیج دیا تھا۔ وہ خاموشی سے جیپ تک آیا۔ زمان خان وہیں دروازے کے پاس کھڑے سے جاتا دیکھتے رہے۔ جیپ کے پاس پہنچ کے ایک پل کو پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زمان خان ابھی تک دروازے میں کھڑے تھے۔ اس نے انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے جیپ محبول کے گھر کے راستے پر ڈال دی۔ مسکا کے نام پہ اس کی آنکھوں کے آگے صبح کا منظر گھوم گیا تو مسکراہٹ اس کے چہرے کا حصہ بن گئی۔ اسی کے بارے میں سوچتا ہوا 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ گلی کے قریب پہنچا۔ گھر تک جانے والا راستہ کچا اور تنگ تھا۔ اس نے جیپ ایک جانب کھڑی کی اور خود محبول کے گھر تک کا راستہ پیدل طے کرنے لگا۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اپنا وہم جان کے وہ آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ محگل کے گھر کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب سے محگل کی آواز آئی۔ میں ہوں بی بی گل، میر۔ وہ آس پاس گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ ایک بار پھر سے وہاں کسی اور کی موجودگی بھی محسوس ہوئی۔ بی بی گل ابھی دروازہ مت کھولیں۔
وہ انہیں منع کرتا، دروازے پہ باہر سے کنڈی لگاتا گھر کے پچھلی جانب آیا تھا، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ نیم تاریک ماحول میں کچھ خاص دکھائی نہیں دے رہا تو وہ پلٹ آیا۔ میر صاحب ٹھیک تو ہے نا؟ ماں گل کی آواز پہ وہ دروازے کے قریب آیا۔ بی بی گل دروازہ کھول دیں۔ میر نے دروازے کے قریب جا کے دھیمی آواز میں کہا تو انہوں نے کھٹ سے دروازہ کھول دیا اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ خیر تو ہے نا میر؟ انہوں نے اس کے اندر آنے کے بعد دروازے سے سار نکال کے باہر جھانکا تھا۔ پتہ نہیں بی بی گل، میں سمجھا شاید وہ میرے پیچھے آ رہا ہے، لیکن یہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ارد گرد نظر ڈالتے ہوئے بولا، کیا تم نے کسی کو دیکھا تھا؟ وہ دروازہ بند کر کے اس کے پاس آئی تھی۔ نہیں دیکھا تو نہیں، بس مجھے لگا۔ آپ ذرا مسکا کو بلوا دیجئے، کافی ٹائم ہو گیا اور بابا بھی گھر میں اکیلے ہیں۔ وہ واپس پلٹتے ہوئے بولا، ابھی تو آئے ہو، قہوہ پی کر جانا۔ ماں گل نے اسے باہر کی جانب قدم بڑھاتے دیکھ کر کہا، نہیں بی بی گل، بس چلتے ہیں، پھر کبھی سے۔ آپ مسکا کو بھیج دیجئے، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ پینٹ کی جیب پہ ہاتھ رکھ کر اس نے تسلی کی اور آس پاس کا جائزہ لیا۔ چلیں؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو مسکا وہیں دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ اس نے خود کو سیاہ چادر میں اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ ماں گل بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہاں چلو۔ بی بی گل آپ دروازہ بند کر لیں۔ مسکا کو چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے ماں گل سے بولا۔ ماں گل نے سر ہلا کے دروازہ بند کر لیا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس کے سنجیدہ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ محتاط انداز میں چلتا اس کی طرف آیا تھا۔ کچھ نہیں۔ زیگم نے پاس آ کے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لیا اور اسے لیے تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ مسکا کو اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ آرام سے چلے نا، میں اتنا تیز نہیں چل پا رہی۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی جبکہ زیگم اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑے اسی رفتار سے آگے بڑھا تھا۔ گلی کے اختتام پہ اس نے مسکا کو اپنے پیچھے کی اور آس پاس نظر دوڑائی۔ مسکا کو اس کے انداز سے خطرے کا احساس ہوا تو وہ بھی خاموشی سے تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ زیگم اسے لیے تیزی سے جیپ کی جانب آیا۔ اس نے مسکا کا ہاتھ چھوڑ کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اچانک گاڑی پہ فائر کیا گیا۔ اس کا اندازہ درست تھا، وہاں ان کے علاوہ کوئی اور موجود تھا۔ وہاں اندھیرا اس قدر تھا کہ وہ اندازہ نہیں لگا پایا گولی کس جانب سے آئی ہے۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور نہایت پھرتی سے وہاں سے گاڑی کو نکالا۔ ایک کے بعد دوسرا فائر نہیں کیا گیا، مطلب وہ جو کوئی بھی تھا صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ اکیلا ہوتا تو جوابی کارروائی کرتا، مگر اس وقت مسکا اس کے ساتھ تھی، اس لیے اس نے وہاں سے نکلنا ہی مناسب سمجھا اور گاڑی کی رفتار بڑھائی۔ یا اللہ خیر! فائر کی آواز سن کے مسکا بھی گھبرا گئی تھی۔ تم نیچے جھک جاؤ، زیگم نے اسے جھکنے کو کہا کیونکہ پیچھے آتی گاڑی اس کی نظروں سے اوجھلنی تھی۔ فوراً جھک گئی۔ سڑک کی دونوں جانب گھنے درخت تھے۔ کچے راستے پہ جیپ ہچکولے کھاتے آگے بڑھ رہی تھی۔ خاموشی محسوس کر کے زیگم نے جیپ کی رفتار آہستہ کر دی اور اسی دوران پیچھے والی گاڑی تیزی سے ان کے قریب سے گزر گئی۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس نے گاڑی کا نمبر ذہن نشین کیا۔ چونکہ زیگم نے گاڑی کی رفتار کم کر دی تھی، اس وجہ سے وہ کچھ ہی سیکنڈز میں وہ گاڑی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوگی۔ آج چونکہ جرگے میں مسکا اور اس کی شادی کی بات بھی کھل گئی تھی، اس لیے اس کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ زمان خان نے اسے بتایا تھا کہ جرگے میں سبھی موجود تھے، باتور خان بھی۔ مسکا جو اپنے گھٹنوں پہ جھکی ہوئی تھی، اس کے پکارنے پہ سر اٹھایا اور پھر ٹھیک سے بیٹھ گئی۔ زیگم نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ کون تھا یہ؟ مسکا کے چہرے پہ خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ زیگم نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے اس سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، کون تھا یہ؟ مسکا نے چادر درست کرتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ تھوڑے دشمن تو نہیں ہے یہاں، وہ جیپ سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ مسکا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کب ہم اس بھنور سے نکلیں گے، وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر گمسم لہجے میں بولی۔ انشاءاللہ بہت جلد، اس کا یک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا۔ انشاءاللہ، وہ بھی دھیرے سے بولی تھی۔ زیگم نے اس کا ہاتھ میں دبائے جیپ کی رفتار بڑھائی۔ وہ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھے۔ زیگم نے راستے میں مسکا کو منع کر دیا تھا کہ وہ زمان خان سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرے، اس لیے مسکا گھر پہنچ کر اس بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ زیگم کے لیے بہت پریشان تھی۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی جو اس کے خوف میں اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ باتور خان سے کچھ بعید نہیں تھا، وہ تو چھپ کر وار کرنے والوں میں سے تھا۔ مسکا کو یقین تھا کہ رات کو جس شخص نے ان پر حملہ کیا تھا وہ باتور خان ہی تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سب اور زیگم گاؤں چھوڑ کے شہر چلے جائے، یہاں تو ہر قدم پہ خطرہ تھا۔ صبح تو زیگم آفس چلا جاتا اور پھر رات گئے لوٹتا اور وہ سارا دن گھر میں پریشان اور بولائی پھرتی۔ وہ آج کل اس قدر مصروف تھا کہ بات تک کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔
صبح جلدی تیار ہو کر تھانے چلا جاتا اور پھر جب رات کو آتا تو وہ سو رہی ہوتی۔ ایک کانسٹیبل ہر وقت گھر کے دروازے کے باہر رہتا۔ زہرا بی بی اور رحم دینا باقاعدگی سے ان سے ملنے آتے تھے۔ زہرا بی بی ہی تھی جن سے وہ اپنے دل کا حال کہہ لیتی تھی، ورنہ زیغم کے پاس تو آج کل اس کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ زہرا بی بی کے سمجھانے کے باوجود اسے ہر پل کچھ ہو جانے کا دھڑکا لگا رہتا تھا، اس لیے آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس بارے میں زیغم سے بات ضرور کرے گی۔ اس وقت وہ اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ ناشتہ بنا کے وہ ٹرے لیے کمرے میں آئی تو وہ بالکل تیار تھا۔ اسے ناشتہ لاتا دیکھ کے وہ تیزی سے اس کے جانب آیا۔ آج بہت ضروری کام ہے، آج ہو سکتا ہے میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں۔ وہ کرسی پہ بیٹھتا ٹرے اپنی جانب کھینچتا اس سے بولا تھا۔ وہ روزانہ ناشتہ شروع کرنے سے پہلے سے یہی جملے بولتا تھا۔ ناشتے کے دوران وہ وہاں نہیں بیٹھی تھی، مگر آج وہ خاموشی سے سر ہلاتی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ ناشتہ شروع کر چکا تھا۔ مسکا دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائی سے ناشتہ کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے خاموشی سے ناشتہ کر لینے دیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کے فوراً اٹھا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنا تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ تیزی سے باہر نکلتا وہ تیزی سے بولی تھی۔ اسے خاموشی سے اپنی جانب تکتے پا کر اٹھ کے اس کے قریب چلی آئی۔ بولیے جناب، وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ، وہ اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر بولی تھی کہ وہ فوراً بول پڑا۔ بس کچھ دن کی بات ہے، پھر میرا سارا وقت تمہارا۔ زیغم نے اس کے سنجیدہ چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم شہر چلے جاتے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، جہاں ہر دستک موت کی دستک جیسی لگتی ہے۔ آپ چھوڑ دیں یہ سب، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ کیا میرے جانے کے بعد؟ ٹھہرو، میں فہیم سے پوچھتا ہوں، یہاں کھڑا کیا کرتا رہتا ہے؟ زیغم باہر کی جانب بڑھا مگر مسکان نے ہاتھ تھام کے روک دیا۔ یہ بات نہیں ہے، گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، مسکان نے کہا تو وہ پلٹ آیا۔ تو پھر یہ سب؟ زیغم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کے لیے پریشان رہتی ہوں۔ زیغم نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کے لیے پریشان رہتی ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو میں بھاگ جاؤں ان سب سے اور ہونے دوں وہ سب جو یہاں ہوتا آ رہا ہے؟ تم یہ چاہتی ہو کہ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی ان حالات سے گزرے جن سے تم گزر رہی ہو، یا پھر ہر لڑکی کا انجام گلالئی جیسا ہو، یا پھر ان جیسا ہو جو اس رسم کی وجہ سے اپنی زندگی کے قیمتی سال کھو چکی ہیں اور بے رنگ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے جن کو میں ان کے انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تم ان کے قدم اور بھی مضبوط کرنا چاہتی ہو تاکہ وہ جیسے چاہیں جسے چاہیں اپنی ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دے۔ بولو، کیا ایسی چاہتی ہو؟ اس کے سوال پہ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی، بس میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ہر لمحہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں اور میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ وہ اپنے گداز بازو اس کے گرد باندھتے ہوئے بولی۔ مسکا کے اس محبت بھرے انداز نے اس کے اندر طمانینت اور سرشاری بھر دی۔ تو بس پھر تم دعا کیا کرو کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہروں۔ وہ اس کے ماتھے پہ بکھرے بال سمیٹتے ہوئے بولا۔ تو میں روز ہی کرتی ہوں، وہ معصومیت سے بولی۔ اچھا، کیا دعا کرتی ہیں آپ؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ آپ کو کیوں بتاؤں؟ وہ شرما کے رخ پھیر گئی۔ ارے بھئی، یہ کیا بات ہوئی؟ اب میرے لیے کی گئی دعا مجھ سے چھپائی جا رہی ہے، ناٹ فیئر۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑتا مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ کا فون بج رہا ہے۔ مسکان نے اس کے پاکٹ میں بجتے موبائل فون کی جانب اس کی توجہ دلائی۔ چھوڑو یار، ابھی تم ہی تو کہی تھی کہ یہ سب چھوڑ دیں۔ وہ شرارتی انداز میں سے گھرتے ہوئے بولا۔ میں نے یہ کب کہا؟ اب جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے خود ہی تو کہا تھا تم نے کہ میں تمہیں وقت نہیں دیتا۔ وہ اس کا دوپٹہ ہاتھ پہ لپیٹتے ہوئے بولا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے دوپٹے کے بال اس کے ہاتھ سے کھولنے لگی۔ تو کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ زیغم اس کے سرخ پڑتے چہرے کو نظروں میں سموتے ہوئے بولا۔ موبائل فون بج بج کر خاموش ہو گیا تھا۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ جائیں نا۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگی جب اسے جانے سے روکا تھا۔ کہاں جاؤں؟ وہ اس کے بھورے ریشمی بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ زیغم کا بے باک انداز اس کے حواس اڑا رہا تھا۔ زیغم کا بے باک انداز اس کے حواس سلب کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے باہوں کا گھیرا اس کے گرد تنگ کرنے لگا۔ زیغم، آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ وہ اس کے شوریدہ جذبوں پہ باندھتے ہوئے بولی۔ اچھا آؤ چلیں۔ زیغم نے اسے باہوں میں پکڑ لیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
وہ اسے اٹھائے دروازے کی جانب بڑھا تو دھیمی آواز میں چلائی، بابا بلا رہے ہیں اور تم بھی مجھے مس کر رہے ہو تو دونوں کام ساتھ میں ہی نپٹا لوں۔ وہ مسکراہٹ لبوں میں دبائے سے دیکھ رہا تھا۔ اتاریں مجھے نیچے، فوراً اتاریں۔ مسکان نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا گول مول کر کے اس کے چہرے پہ پھینکا۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ دائیں بائیں سر ہلانے لگا۔ زیگم پلیز اتاریں نا، وہ مسکین سی شکل بنا کر بولی۔ ٹھیک ہے پہلے وعدہ۔ وہ رکا۔ کیا؟ اس نے دوپٹہ پھر سے اس کے چہرے پہ مارا۔ میں رات کو آؤں تو تم سوئی بھی نہ ملو موٹی، وہ آخری لفظ دھیرے سے بولا۔ ٹھیک ہے وعدہ۔ اس نے سن تو لیا مگر بحث میں پڑنے کے بجائے جلدی سے بولی، تو ہم یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے چھوڑا ہے۔ اسے نیچے اتارتا ہوا بولا۔ وہ اس کے چہرے پہ دوپٹہ ایک بار پھر مار کر باہر بھاگ گئی اور زیگم کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ یہ جو تم کرتے پھر اس کا خمیازہ بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وہ اپنے آفس میں عمر خان کے سامنے ساتھ گلالئی قتل کی فائل کھولے بیٹھا تھا کہ میر سر بلند خان بے دھڑک اس کے آفس میں داخل ہوئے تھے۔ زیگم کو ان کا انداز پسند نہیں آیا تھا مگر وہ خاموشی سے عمر خان کو دیکھ کے بولا، ٹھیک ہے عمر خان، تم مجھے فائل لے جاؤ اور ڈی آئی جی صاحب کو کال کر کے ہمارے تمام پوائنٹ ڈسکس کرو۔ زیگم نے عمر خان کو فائل پکڑائی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ کے فائل لے کر آفس سے نکل گیا۔ یہ سب ختم کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سب کر کے تم مجھے نیچا دکھانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ روک لو خود کو ورنہ پچھتاؤ گے۔ وہ چیئر ایک طرف کرتے ہوئے بولے۔ چہرے پہ تاثرات ایسے تھے جیسے ہر چیز کو آگ لگا دیں گے، اور اگر میں یہ سب نہ روکوں تو اٹھ کر ان کے سامنے آ گیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا، تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ شروع تم نے کیا مگر ختم میں کروں گا۔ وہ اپنے سینے پہ انگلی رکھتے ہوئے بولے، بالکل اسی طرح ختم کریں گے جس طرح آپ نے میر دراب خان اور خزیمن دراب خان کو ختم کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی۔ اس کی بات نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی مگر اس پر ظاہر کیے بنا ہنسنے لگے اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے، ہاں بالکل اسی طرح۔ تم دیکھتے جو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ تمہارا قصہ تو میں ختم کروں گا میر سر بلند خان، کہانی بہت لمبی ہو گئی ہے تمہاری۔ میر سر بلند خان کے اتنے کھلے اعتراف پہ سے لگا جیسے اس کے زخموں سے خون رسنے لگا۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ پھر اس نے اس طریقے سے اپنے پلان کو انجام تک پہنچایا کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ جبار خان کے خلاف تو ٹھوس ثبوت پہلے وہ جمع کر چکا تھا۔ سب سے اہم کام جس نے میر سر بلند خان کے ہاتھ ان کی پشت پہ باندھ دیے تھے وہ تھا میڈیا کے سامنے جبار خان کو لانا۔ شروعات میں تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ اس بات کو میڈیا کے سامنے نہ آنے دیں مگر زیگم نے انہیں موقع ہی نہیں دیا اور ساری حقیقت کھل گئی۔ اب انہیں پیچھے ہٹنا ہی تھا کیونکہ اس کے خلاف کھڑے ہونے سے نہ صرف ان کی سیاسی ساکھ متاثر ہونے کا خدشہ تھا بلکہ گاؤں میں جو ان کی اجارہ داری قائم تھی وہ بھی ختم ہو جاتی۔ لہٰذا خود کو بچانے کے لیے انہوں نے میڈیا کے سامنے خود کو اس معاملے سے لا علم ظاہر کیا اور اس بات پر یقین دلایا کہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو بہت پہلے وہ اسے قانون کے سامنے لا چکے ہوتے۔ زیگم اخبارات میں ان کے ڈپلومیٹک بیانات پڑھ پڑھ کے ہنستا رہتا۔ پھر میر سر بلند خان بھی جبار خان کو سزا دلوانے میں پیش رہے۔ جبار خان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ سب پیچھے ہی ہٹ گئے تو اس نے بھی عدالت میں اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور اس طرح یہ کیس اپنے انجام کو پہنچا۔ زیگم کی اتنی بڑی کامیابی پہ لوگ زمان خان کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اخبارات میں اس کے اس قدم کو سراہا جا رہا تھا۔ جس طرح اس نے اتنی مشکلات کا سامنا کر کے اس معاملے کو ہینڈل کیا تو وہ قابل تحسین تھا۔ ویل ڈن ینگ مین، ڈی آئی جی صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اس کے آفس میں موجود تھے۔ تھینک یو سر، لیکن میری اس کامیابی کا سہرا آپ کو جاتا ہے۔ آپ نے جس طرح میرا ساتھ دیا میں اکیلا تو کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ آپ کی دی ہوئی ہمت اور حوصلے نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس موذی رسم کو اپنے گاؤں سے دور پھینکنے میں کامیاب ہوا۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں ایسا کر پایا۔ اگر میں یہ سب نہ کر پاتا تو زندگی میں کبھی بھی خود سے نظریں نہ ملا سکتا۔ زیگم کے چہرے پہ بیک وقت خوشی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ مجھے فخر ہے تم پہ۔ اللہ تمہیں مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ اب میں چلتا ہوں، امید ہے کہ آئندہ اس طرح کے مسائل جہاں پیدا نہ ہوں گے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے۔ انشاءاللہ، وہ ان سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔ خان جی، اب پانی سر سے بہت اونچا ہو گیا ہے۔ وہ تو ہم سے کہیں زیادہ چلاک نکلا۔ آپ میں کچھ کر بھی نہیں پایا، اس نے ساری بساط ہی الٹ دی۔ پاتور خان ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جبکہ اس کی بات پہ پہلو بدل کے رہ گئے۔ اب تو لوگوں کی نگاہیں مجھے میرا تمسخر اڑاتی محسوس ہوتی ہیں۔ پاتور خان کا باس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح وہ تمام حالات دوبارہ سے اپنے لیے ہموار کر لے۔ میں تو اسے ڈرانے کی بھی کوشش کی مگر نہ جانے کس کا خون ہے
کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اپنی بات کے اختتام پہ اس نے میر سر بلند خان کی جانب دیکھا تھا۔ ان کے لبوں پہ سے مغرور مسکراہٹ کھیلتی نظر آئی۔ ہمارا خون ہے، ہمارا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اس کی رگوں میں ہمارا خون دوڑ ہے، کسی سے نہ ڈرنے والا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا۔ اسے دیکھتا ہوں تو اپنے خون پہ فخر ہونے لگتا ہے۔ ان کے لہجے میں جھلکتا فخر باتور خان کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ ہاں جی، لگتا ہے آپ دشمن کو دوست بنانا چاہتے ہیں، باتور خان نے اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ باتور خانہ، اگر میں ایسے چاہتا بھی ہوں تو کیا مذائقہ ہے، آخر کو خون ہے میرا، جو جوش تو مارے گا ہی۔ اور ویسے بھی جب دشمن آپ سے زیادہ طاقتور ہو تو اسے دوست بنا لینا چاہیے، انسان فائدے میں رہتا ہے۔ وہ باتور خان کے لال بھبکا چہرے کو دیکھتے ہوئے بولے۔ اس کے دل میں جلی حسد و جلن کی آگ انہیں مزہ دینے لگی۔ ہاں جی، دشمن کو دوست وہ بنائیں جو کاہل ہوں۔ میں کاہل نہیں ہوں، آپ اسے دوست بنائیں، میں تو اسے نسل در نسل دشمنی نبھانے والا ہوں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں اس قابل چھوڑوں گا تو تم دشمنی نبھاؤ گے؟ میں تو سوچ رہا ہوں دشمنی کو اسی نسل میں اس کے انجام تک پہنچا دوں۔ زیگم کی آواز نے دونوں کو بیک وقت چونکنے پہ مجبور کیا۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مکمل یونیفارم میں اپنے سینے پہ ستارے سے جائے پورے قد سے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ لگتا ہے آنے والے وقت کو سوچ کر تمہارے باپ نے تمہارا نام رکھا تھا، بلکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم ہم پر گئے ہو، بے دھڑک ہر جگہ گھس جانے والے۔ میر سر بلند خان باہیں پھیلائیں اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ زیگم نے ہاتھ بڑھا کے خود سے کچھ فاصلے پہ روک دیا۔ میں دشمنوں کو اتنا سار چڑھانے کا عادی نہیں ہوں۔ میرے نزدیک دشمن کو اس کے ہاتھ میں رکھنا بہتر ہوتا ہے، ورنہ وہ منہ تک آنے میں ایک پل نہیں لگاتا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا باتور خان کے عین سامنے جا کھڑا ہوا۔ ایک تیر نشانے پہ لگ جانے سے تم خود کو 30 مار خان سمجھنے لگے ہو۔ باتور خان 2 قدم مزید آگے آیا۔ باتور خان ہمارا بھتیجا ہے، آج سے تمہارے لیے اتنا ہی اہم اور قابل عزت ہونا چاہیے جتنا کہ ہم۔ میر سر بلند خان نے باتور خان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ ان کی بات نے زیگم کو مسکرانے پہ مجبور کیا تھا۔ باتور خان کو اس کی ہنسی اپنی تمسخر اڑاتی محسوس ہوئی۔ میں چلتا ہوں خان جی، آپ کو آپ کا بھتیجا مبارک ہو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں رکا نہیں اور تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ کیوں، ٹھیک کہا نا ہم نے؟ باتور خان کے جانے کے بعد انہوں نے اس سے اپنے بات کی تصدیق چاہی۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، وہ اپنے کندھے سے ان کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا۔ تو پھر کیا چاہیے؟ وہ پلٹ کے صوفے پہ جا بیٹھے۔ قادر خان، مجھے قادر خان چاہیے۔ وہ پرسکون انداز میں چلتا ان کے سامنے آ بیٹھا۔ کون قادر خان؟ وہی قادر خان جس کے کندھے پہ بندوق رکھ کر آپ نے میرے ماں باپ کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کی نگاہوں کی زد میں تھے۔ اچھا، وہ قادر خان۔ دراب خان نے اس کے غائب کی ہوئی لڑکی سے شادی کر لی تھی تو قادر خان نے اپنا بدلہ لے لیا۔ سب جانتے ہیں، چاہو تو گاؤں میں کسی سے بھی پوچھ لو۔ میں اس شادی سے لاعلم تھا، ورنہ اسے ضرور بچا لیتا۔ تمہاری ماں کو لے کے شہر چلا گیا، وہیں قادر خان نے انہیں قتل کیا۔ پھر اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ ہم نے اسے پھر نہیں دیکھا، بلکہ ہم نے تو اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ہم تو تمہارے وجود سے بھی ناواقف تھے، ورنہ تمہیں اس طرح لاوارثوں کی طرح پلنے نہ دیتے۔ وہ اپنی آنکھیں مسلنے لگا۔ میں سچ جانتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس نے ان کی بات کو ذرا برابر بھی اہمیت نہیں دی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولے۔ مجھے بابا صاحب بتا چکے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں اس نے یہ آپ ہی کی شے پہ کیا تھا اور آپ نے اسے پناہ دے رکھی ہے، لیکن خیر وہ زیادہ دیر تک مجھ سے چھپ نہیں سکے گا۔ اسے بہت جلد سامنے لے آؤں گا۔ زیگم نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ میر زیگم خان، اب بھی وقت ہے تمہارے پاس، ہمارے پاس لوٹ آؤ۔ ہم تمہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ تم ہمارا خون ہو۔ ان کی اس بات پر اس کے بڑھتے قدم رک گیا، مگر پھر بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے اپنا موبائل نکالا۔ ہاں، تم وہیں رہو، یہ کہتے ہوئے انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ پھر وہ بولے، دراب خان کا بیٹا تمہاری تلاش میں، اگر تم اس کے ہاتھ لگ گئے تو ہم دونوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، اس لیے تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ تم ابھی مت آؤ۔ مختصراً کہہ کے انہوں نے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ ان کی پرسوچ نظریں کسی ایک نقطے پہ رکی ہوئی تھی۔ قادر خان کا زیگم کے ہاتھ لگ جانا سب کچھ ختم ہونے کے مترادف تھا۔